And that is concerning what happens after Rasulullah. That is concerning the vilayat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Muslimin do not have any difference when it comes to the wujub of salat. They all pray. The way they pray, that's different. But they all agree upon praying. They don't have any difference when it comes to salat, saum, fasting, hajj, zakat, forms, all those things. They all perform this. Nor was Quran in danger of fabrication when it came to these wajibat. But the fact that Allah is saying we will protect this book, there must be some sort of danger to this book. The danger was from the aspect of these verses which are talking about the vilayat of Amir al-Mu'mineen or the vilayat of Ma'sumin. For up to Rasulullah, nobody has any problem. But after that, there's problem. That's where the whole division is. This is what we are fighting over for so many years. Trying to explain the path that we have adopted and the path our brothers have adopted. And there's been debates going on back and forth. They're trying to prove their side is correct. We know that our side is correct, so we're trying to prove them the same thing. But how did Allah subhanahu wa ta'ala protect these ayat? This is where I want to draw your attention towards. These are the ayat which were under scrutiny. Not the ayat of Aqimus Salat, wa Atuz Zakat, and so on and so forth. No. Those ayat were not under scrutiny. The ayat which are talking about the vilayat of Amir al-Mu'mineen is under scrutiny. How you interpret that, how you take that, and how you present that. But the methodology that Quran adopted, Allah is making this claim that we will protect it. Nothing has been changed from this Quran. This Quran is a miracle sent to our Prophet, because at that time prose and poetry was something which was people bragging about. So right away there are ayat known as ayat al-tahaddi, challenging ayat in Quran. In Surah Baqarah, what does Allah subhanahu wa ta'ala says? إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الناس, and so on and so forth. If you believe that there's any raib, if you have any doubt, then bring forth a book like this. They weren't able to. They couldn't. So Allah lowered the challenge. You know how you give challenges to kids? Or yourselves sometimes. Let's see if I can do this much. Let's see if I can walk for an hour. Then you can't, and then you cut down maybe half hour. Okay, half hour is too much. Let's just do 15 minutes a day. We'll start with that. Or when we exhort someone to start reciting Quran, because it is recommended to recite 50 verses in a day, 50 is too much. Start with 5. Work your way up. Get in the habit of it. Start with something low. Because when you keep lower expectations from yourself, it'll be easy for you to build upon it. So Quran gave this challenge. Bring forth a book like this if you can. They couldn't. Quran lowered the challenge. Okay, we knew this. It would be difficult for you. So we'll lower the challenge. فَأْتُوا بِعَشَرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. Forge 10 chapters like this if you are able to do so. And use all the help you need. Imagine you give someone to solve a paper. You're not going to say use all the help you need. Everybody will start Googling. Allah is saying, no, Google all you want to. Use all the help you can. Forge 10 chapters like this if you are able to do so. Use all the help. No stopping in that. No one's going to make you. No one's going to condemn you. But we see now, the interesting point is, where is this ayat located? This ayat is in chapter 11, Surah Hud. Allah is saying, bring forth 10 chapters like this in the 11th chapter. That tells you this Quran is still intact the way Allah revealed it unto Prophet and the way Rasulullah situated these surahs. They weren't able to do so. Then the last challenge was what? Bring bihadithin, one hadith like this. One sentence. One chapter. The smallest. Don't pick the biggest chapter, Surah Baqarah. Bring forth a chapter like Surah Ikhlas or Surah Kawthar. Smallest of the chapters.
And when they weren't able to do so, ayat of Quran came. قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتْ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. Tell them, O Prophet, if they were to get together, ins and jinn, to go ahead and forge a Quran or book like this, they will never be able to do so. That's the challenge of Quran. So this is the biggest miracle for Rasulullah. That's what's happening at that time. So Allah needs to protect this. But we understand that He does not need to protect with the ayat which are talking about what? Namaz, Roza, Hajj, Zakat, Khums, Amr bil Maruf, Nahy anil Munkar. Everybody agrees with that. Non-Muslims don't have to worry about this either. The problem is within the Muslim circles. There are some ayat where you do find discrepancies in as far as the explanation and tafsir are concerned are the ayat of wilayat. Look at the methodology that Allah adopted. So we read ayat number 3 from Surah Ma'idah, chapter 5, verse 3. And you heard this ayat tons of times. Allah says what? Al-yawm ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Today, kuffar are mayus. They're in despair. They've lost hope. Today, the religion is complete. It's been perfected. The favors are complete. And I've chosen this religion, Islam, for you. We hear this much. We all agree when this ayat was revealed. Some tried to give explanation saying, oh, this was revealed when namaz became wajib. No. When this was revealed, it was towards the end of the life of Rasulullah. Namaz had been wajib for so many years. Oh, this is talking about the wujub of fasting. No, fasting was already been something which has been practiced. This is probably talking about Hajj. No, people had already come back from Hajj. Jihad. No, from the very first day Prophet migrated to Medina, there's been jihad going on. So it cannot be about jihad. It's about something for which Allah has to say, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Do not fear them. Have fear of me. Today kuffar are in despair. They're not in despair of the salat or anything. They're in despair of their future leadership, because that's what they were telling me. Oh Prophet, you're abtar. What is going to happen after you? Now that I have announced the future leadership after me, now they're in despair. That's all. So there is a legacy which will be continuing after Muhammad. We thought Muhammad will die and nothing will remain because he doesn't have any children. But he is appointing a successor. So this ayat is there, which is talking about, revealed on Ghadir Khum, talking about how the deen is complete. Deen was not complete in the first year of Hijrah. Deen was complete in the last year of Rasulullah's life. Today the deen is complete. So it was at the moment where Ghadir Khum, when these ayat were revealed. You hear this much ayat. Allah now needs to protect this ayat in Quran. What does He do? You always thought that this ayat begins with Al-yawm ya'is alladhina kafaru min dinikum. At least I thought it this way. Unless I looked at Quran. I went to Surah Ma'idah, chapter number 5. I started reading verse number 3, and I saw it did not start by Al-yawm ya'is alladhina kafaru min dinikum. Rather, the ayat of Quran began with what? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَاللَّحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. This is where the ayat began. Haram is upon you the dead animal, the flesh of that animal, blood. Haram upon you is lahm khinzir, pork. Haram upon you is that which has been sacrificed for other than Allah subhanahu wa ta'ala. You say, well, this ayat is talking about haram and halal, which is very important, relevant to the society that we live in. It's not talking about anywhere in regards to Ghadir Khum. But then right away the tone changes. After having talked about haram food, today I have completed my religion. Today I have perfected my ni'mat. Today I have chosen religion Islam for you as the religion to be followed. And then the tone changes again. The end part of the ayat says what? Yes, if you were majboor and forced into eating that which we have made forbidden upon you,
but you did not have any inclination towards it, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ, then it would be okay for you to eat. And we know that law. Pork is haram unless we're dying. Dead animal is haram unless we're dying. In the case of majburi, coercion, or force into, it's okay for you. Now you look at this ayat. The enemies looked at this ayat because it's talking about, the middle part is talking about the vilayat of Ali. This is the beginning of the ayat, is talking about haram and halal food. The end of ayat is abrogating or giving exception to that law. In the middle, they're talking about today that religion has been completed. So let's not touch this middle part of the ayat. This is the methodology Allah subhanahu wa ta'ala is adopting to keep this ayat intact and from being tampered with. So that people are focused in the beginning of the ayat about halal and haram, we cannot change that. And they're focused towards the end of the ayat, which is in complete relevance to the beginning part of the ayat, they'll go ahead and also accept what is in the middle. That's the methodology that is being adopted to go ahead and preserve this ayat. Second ayat, again Surah Ma'idah, verse number 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. O Prophet, do tabligh about that which has been revealed unto you. And if you don't do so, as if you have not conveyed the message at all. Surah Ma'idah, verse 67. Look at Surah Ma'idah, verse 66. It talks about Ahl Kitab, telling them, if you don't follow your books, Tawrat and Injil, you're nothing. Look at ayah 68 of Surah Ma'idah. It goes back to Ahl Kitab. O Prophet, tell these Ahl Kitab, if they don't believe in what we have revealed into their books, they have nothing. In between these two ayat, you find, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. So there must be something to do with the previous and the after ayah. Therefore, let's not tamper with this ayah. In reality, Allah subhanahu wa ta'ala is providing the means to protect this very important ayah, which is talking about the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. So deen has not come to us easily. Allah has to use this maneuvering to keep it from being tampered with. You look at the ayat of Surah Ahzab 33:33. We think that the ayat begins from إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. The ayat does not begin with this. The ayat begins with something else. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim min an-nisa'i. Oh, the wives of the Prophet, you're not like ordinary women. And then comes innama yuridullah. And when this ayat ends, towards the end, what is it? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Stay in your houses. Do not turn back to the practices of the pre-Islamic era. Right away, the enemies would look. The Ahl Bayt, this ayat is talking about Ahl Bayt. But the previous part of the ayat and the later part of the ayat is talking about the wives of Rasulullah. Let's not tamper with this ayat. This is the mechanism that Allah subhanahu wa ta'ala is adopting in order to preserve these ayat which are talking about the haqqaniyat of Maktab Ahl Tashayyu, Maktab Ahl Bayt, so that this religion is preserved. That's what Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam has to deal with when he's entering the darbar of Yazid. There's an old man confronting Imam. And look, kis tariqe se Allah ne aapko ruswa kiya. Kis tariqe se aapko khwar kiya, zaleel o khwar kiya. کس طریقے سے آپ کی گھر والوں کو اس بیابان میں گھسیٹ کے لایا. مصیبتوں کا تذکرہ کل بھی کیا تھا آپ کے سامنے اور آج بھی کیا. ہم پر بھی مصیبتیں پڑتی ہیں, ہم اور آپ پہ ہر روز مصیبتیں آتی ہیں, لیکن ہم اپنی مصیبتوں کو ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں. تو جہاں یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر 9 محرم کو علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تو انسان کا دل چھلنی ہو جائے.
لیکن ہاں اگر یہی مصیبت کسی باپ کے سامنے پڑی جائے کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا ہو تو اس کے لیے بہت بڑا مرہم ہے. یہ عجیب تاریخ ہے کہ ایک طرف انسان کو کمفرٹ بھی دے رہی ہے اور ایک طرف انسان کا دل پارا پارا بھی کر رہی ہے. جب علی اصغر کی مصیبت آپ سنتے ہیں تو دل چاک چاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے بچوں کو، اپنے بچے کو اس عمر میں کھویا ہو تو اس کے لیے ایک طریقے سے سولس اور کمفرٹ کا باعث بنتا ہے. یہ ہے کربلا کی خاصیت. امام زین العابدین دربار یزید کے باہر ہیں. ایک بوڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو خدا نے کس طریقے سے ذلیل و خوار کیا. پہلے ہی امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. امام وہ صدمے سہ کر آئے ہیں، گزر کر آئے ہیں، اور ان مصیبتوں سے گزر چکے ہیں جس کے بارے میں ان کے والد نے خود ان سے کہا تھا کہ اے زین العابدین، یہ شہادت تو آسان مرحلہ ہے، جس مرحلے سے تم کو گزرنا ہے وہ سخت ہے. ہم تو شہید ہو جائیں گے اور شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، لیکن جس سے تم کو گزرنا ہے وہ یقیناً سخت مرحلہ ہے. تو وہ شخص کیا کہتا ہے امام سے آ کے کہ آپ کو خدا نے ذلیل و خوار کیا. امام نے کہا تو نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا ہاں، قرآن کا حافظ ہوں میں. تف ہے ایسے حفظ کے اوپر کہ جس میں انسان سمجھ نہ سکے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے قرآن کی جس میں خدا کا تذکرہ کرتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. کہا یہ لذی القربیٰ پتہ ہے کون ہے؟ یہ قرابت دار ہم اہل بیت ہیں. کہا کیا تو نے وہ قرآن کی آیت پڑھی جس میں خدا کہتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کہاں پڑھی ہے؟ کہا وہ فی القربیٰ، وہ قرابت دار، اس سے مراد ہم ہی ہیں. امام نے کہا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہہ رہا پڑھی ہے. کہا یہ اہل البیت ہم ہی ہیں. امام ایک کے بعد ایک آیت اس کے سامنے پڑھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں ڈائریکٹلی نازل ہوئی ہے. اس شخص کی آنکھیں کھلتی ہیں. کہتا ہے کیا مولا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ میں نے اس طریقے سے آپ کے اوپر الفاظ کسے اور اس طرح سے جملے آپ کے اوپر کہے، کیا میری بھی کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ مجھے تو قرآن کی ان چیزوں کا علم نہیں تھا. وہ شخص جو اس بنو امیہ کے درمیان جس کی پرورش ہو رہی ہے، کہ جس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ علی اور آل علی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں شام کے کہ علی کا محراب میں شہید ہونا، علی محراب میں کیا کر رہے تھے. اللہ اکبر. لیکن یہی طرز عمل ہے ائمہ کا کہ کس طریقے سے ان لوگوں سے گفتگو کی. امام زین العابدین بڑی مشکل میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود امام کا طرز تفکر، طرز گفتگو، امام جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے تبلیغ بھی انجام دے رہے ہیں اور اپنے جذبات پہ مکمل کنٹرول کا بھی ایک مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی شخص کوئی چیز کہہ دیتا ہے، فوراً آستینیں چڑھا کے اس کے سامنے کھڑے. صبر بالکل جیسے نہ ہونے کے برابر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبر ہو جاتا ہے یہ انسان، اور ہونا بھی چاہیے اس کو، کیونکہ قرآن میں خدا نے اس کی خاصیتیں بیان کی ہیں. خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ انسان ضعیف، ناتوان، ویک خلق کیا گیا ہے. خلق الانسان عجولا، انسان بڑا تیز اور جلد باز ہے، عجلت سے کام لیتا ہے، سوچتا نہیں ہے. خلق الانسان ظلوما وجہولا، دو چیزوں کا تذکرہ کیا. انسان کو ظالم، اور یہ نہیں کہ کوئی عام درجے کا ظالم، اور یہ نہیں کوئی عام درجے کا جاہل، نہیں، بڑے درجے کا جاہل. کیونکہ جہول جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، فعول کے وزن کے. آپ نے صادق کا لفظ سنا ہے اور آپ نے صدوق کا لفظ بھی سنا ہے. صادق جو کہ سچا ہے، صدوق جو کہ بہت ہی سچا ہے، یعنی صیغہ مبالغہ. انسان کو خدا کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو ظلومن جہولا، ظالم ہے نہیں، ظلوم ہے، اعلیٰ درجے کا ظالم ہے اور اعلیٰ درجے کا جاہل ہے.
اعلیٰ درجے کا ضعیف ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، بہت ضعیف ہے. اور اعلیٰ درجے کا عجلت سے کام لینا، جلد بازی میں کام کرنے والا ہے. ہم لوگ جلد بازی سے کام لے کر کچھ کہہ جاتے ہیں، کچھ کر جاتے ہیں، بعد میں اس کی ریگریٹ ہوتی ہے. دو چیزیں کم از کم ہر کمیونٹی میں ہیں کہ جو جلد بازی میں ہوتی ہیں. ایک جلد بازی کی شادی اور ایک جلد بازی کی طلاق. ہر کمیونٹی میں نظر آئی ہے. بھئی ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے کہ آپ جلد بازی میں یہ کام کریں؟ میں اپنے ٹاپک سے دور ہو رہا ہوں، واپس سمیٹ کے لاؤں آپ کو کہ ہر شخص کو مصیبتوں کا سامنا ہے. لیکن کیوں کرنا ہو؟ خدا نے اس کی خلقت ہی ایسے رکھی ہے انسان کی. لیکن اصل ریزن یہ کہ انسان ان مصیبتوں کا سامنا کس طریقے سے کرتا ہے. جب انسان کو جہول کہا تو کہا کہ تو اپنی جہالت کو دور کرو، علم پیدا کرو. جیسے انسان کو ظلوم کہا تو کہا اپنے ظلم کو دور کرو اور عدالت اپنے اندر پیدا کرو. جب انسان کو ضعیف کہا تو کہا اپنے ضعف کو دور کرو اور اپنے اندر کچھ توانائی، کچھ جان پیدا کرو. جب انسان کو عجول کہا، جلد باز کہا، جلدی سے کام لینے کو کہا نہیں، کچھ پیشنس اپنے اندر لاؤ، کچھ فوربیئرنس، حلم اپنے اندر لاؤ، آرام سے ذرا آگے بڑھو. جہاں یہ آیتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہیں یہ باتیں اس بات کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ریموو کر کے اپنے اندر وہ کیپیبلٹی پیدا کرو. یقیناً تم کو ایسا خلق کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ ایسے رہنے والے ہو. تمہارے اندر پوٹینشیل ہے، تم آگے بڑھ سکتے ہو. تو ہمیشہ ظالم نہ رہنا، ہمیشہ جاہل نہ رہنا، ہمیشہ ضعیف نہ رہنا، ہمیشہ عجول نہ رہنا، ہمیشہ قطور بخیل نہ رہنا. کئی آیات ہیں اس طریقے کی. لیکن رزلٹ کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے ان مشکلات کو فیس کرے اور کس طریقے سے فروغ ہو سکے. یہ چیز ہمیں بہرحال ان ذوات مقدسہ سے ملتی ہے کہ جنہوں نے یہ مصیبتیں فیس کی اور اعلیٰ درجے پہ فیس کی اور ان سے جو ہے وہ سرخرو ہو کے آئے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے زندہ مثال امام حسین کا یہ سفر ہے. آپ کہیں کہ حسین تو بہرحال معصوم ہے، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں کا کیا کہیں گے جو حسین کے ساتھ اس خیام میں موجود ہیں؟ شب عاشور جب امام ان سے خطاب کر رہے ہیں، امام نے ایک جملہ کہا ہے اپنے اصحاب کے لیے. امام کہتے ہیں کہ الحمد للہ الذی علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ. حمد کرتے ہیں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں نبوت سے نوازا، قرآن کی تعلیم دی، ہمیں فقہ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کی. اے خدا شکر گزار ہیں تیرے کہ تو نے ہمارے لیے آنکھیں بنائیں، ہمارے لیے کان، ویژن دیا، ہمیں سننے کی ایبلٹی دی اور ہمارے لیے دل بنایا، یہ دماغ بنایا جس سے ہم سوچ سکیں. پھر امام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مجھے فخر ہے اپنے اصحاب کے اوپر، کیونکہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ ایسے اصحاب نہ میرے جد کو نصیب ہوئے نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے. تو آپ کہیں گے امام نے تو صبر کر لیا، لیکن یہ تو عام لوگ تھے. یہ فرق ہوتا ہے امام کی صحبت میں رہ کے کس طریقے سے انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. یہ عام نہیں. زہیر قین بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، تیسرے خلیفہ کے قریب تھے، حتیٰ امام کے پاس آنا بھی نہیں چاہتے تھے. امام نے بلایا خط بھیج کے یا امام نے پیغام دے کے بلوانے کی کوشش کی تو زہیر آنا بھی نہیں چاہتے تھے. بیوی نے کہا کہ جا کے سن تو لو کہ نبی کا نواسہ کیا کہہ رہا ہے، بھلے کرو نہ کرو، لیکن یہ نہ ہو کل تمہیں ریگریٹ ہو، پشیمانی ہو کہ کیا کاش میں سن لیتا حسین کیا کہنا چاہ رہے تھے. I wish I had listened to him what he was saying. سن لو. جاتے آتے ہیں، صحبت کا وہ اثر ہوتا ہے. پلٹ کے آئے زوجہ کی طرف، کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تم جانا چاہو جاؤ، ساری ملکیت میری جو تھی اب وہ تمہاری اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. کہا ایسا حسین نے کیا کہہ دیا؟ کچھ دیر پہلے تک تو تم جانے کو تیار نہیں تھے، اب حسین نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہیں ایک دم سے؟ کہا حسین کو ضرورت ہے. کہا جب ضرورت ہے حسین کو تو تم مجھ کو تنہا چھوڑ رہے ہو، زندگی بھر تم کو ضرورت تھی تو ساتھ رکھا. حبیب ابن مظاہر کا واقعہ کہ جب حبیب جا رہے ہیں تو غلام کو کہتے ہیں کہ بس اب تو جا.
کہا اے ابھی تو نے انصاف نہ کیا، جب تک تجھے میری ضرورت تھی تو مجھے اپنا غلام بنا کے رکھا، اب حسین کی خدمت میں جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہا ہے۔ قربان جاؤں کہ اس طرح کے غلام موجود ہیں، اماموں کے غلاموں کے ساتھ ایسے غلام موجود ہیں۔ بہرحال امام کے اوپر وہ وقت آتا ہے، روز عاشور جب امام نے 72 لاشوں کو اٹھا لیا، سخت مرحلہ ہے جب امام مقتل کا رخ کر رہے ہیں۔ امام نے ایک دفعہ گھر والوں سے ودا لی ہے اور امام مقتل کا رخ کر رہے ہیں۔ سوال ایک اٹھا بیویوں کی طرف سے کہ اے مولا، ساتھ لے کر آئے تھے، اب کس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں؟ امام کا یہ کہہ کر خدا حافظی کرنا کہ خدا تمہارے اوپر میرا خلیفہ ہے میرے بعد، اور امام نے مقتل کا رخ کیا ہے۔ امام جاتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، امام شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ وہ واقعات آپ نے پہلے 10 دنوں میں خوب سنے، ایک ایک شہید کے، کہ کس طریقے سے امام کو جب شہید کیا جا رہا تھا، وہ آخری منظر تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شہید کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ظاہری طور پہ شہید کیا گیا، دوسری دفعہ گردنیں کاٹ کر شہید کیا گیا، تیسری دفعہ گھوڑوں کو دوڑا کر شہید کیا گیا۔ جب ایک دفعہ شمر وہ خنجر چلا رہا تھا، زینب تلہ زینب آتی ہیں، اور آ کے جب وہ منظر دیکھا، روایات مختلف ہیں، ایک دفعہ زینب نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اور جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بخوبی کہ تلہ زینبیہ ایک اونچائی کے اوپر واقع ہے، اور جہاں امام کی قبر ہے وہ تھوڑا نیچے ہے، تو یقیناً زینب اس منظر کو دیکھ سکتی ہوں۔ کیسے دیکھا ہوگا؟ بھائی کے کلیجے کے اوپر خنجر چلتا ہوا، ایک دفعہ زینب کی آہ نکلی ہوگی کہ اے شمر ذرا آرام سے خنجر چلانا، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ جناب زینب آتی ہیں جب حسین کا کوئی پتہ نہ چلا تو آتی ہیں خیام میں جہاں بیمار امام لیٹا ہوا ہے، آ کے امام سے کہتی ہیں اے زین العابدین، ارے تیرا بابا گیا ہے اور ابھی تک پلٹ کے نہیں آیا، ذرا دیکھو کہاں گئے ہیں تمہارے بابا۔ امام زین العابدین حسنہ توانی میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ امام نے باہر رخ کیا اور ایک دفعہ امام کی آواز منہ سے نکلی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بیٹا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میرے بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو۔ اجرکم اللہ، آپ کی سزائیں بلند ہوئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اس طریقے سے امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ یہ قافلہ بڑھتا ہے آگے، امام زین العابدین کو وہ اسرار اور رموز امامت امام نے سونپے کہ بیٹا شہادت تو آسان مرحلہ ہے، جس مرحلے سے تم گزرنے والے ہو خدا کسی شریف انسان کو نہ گزارے۔ ارے وہ بہو بیٹیاں، وہ بہنیں جو کبھی باہر نہ آئیں، بے پردہ کبھی باہر نہ آئیں، بازار میں نہ آئیں، اس طریقے سے بے پردہ ان کو گھمایا جائے گا۔ کس طریقے سے سید سجاد شرم سے نگاہیں نیچے رکھیں۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملتی ہے، جس طریقے سے جناب زینب کے ان خطبات نے یزید کے دربار کو ہلا کے رکھ دیا اور حکومت یزید کو لرزا کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ یزید مجبور ہے کہ ان لوگوں کو آزاد کر دے اور جانے کی اجازت دے دے۔ ایک دفعہ آ کے کہتا ہے سید سجاد سے کہ آپ چاہیں تو یہاں رک جائیں، آپ چاہیں تو اپنے نانا کے مدینے واپس پلٹ جائیں، تمام تر تیاریاں آپ کے لیے کر دی جائیں گی۔ ارے اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے اس ظالم حکمران کو گھٹنے ٹکا دیے کہ جو ابھی کچھ دنوں تک کے حسین کے خون کا پیاسا تھا۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا کہ ہم یہاں نہ رکیں گے، ہم واپس مدینہ پلٹ کے جائیں گے۔ کل آپ کے سامنے وہ مصائب بیان کیے کہ ایک آخری مجلس کا انعقاد کیا، جب اس مجلس سے فارغ ہو گئے ایک دفعہ یہ قافلہ چلا ہے، اب اماریاں بھی ہیں، اب سواریاں بھی ہیں، اب بڑے انتظام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ جس طریقے سے مدینے سے نکلے تھے اسی طریقے سے مدینے کی طرف رواں ہیں۔ لیکن جناب زینب اور تمام بیویوں کا اتفاق ہے کہ بیٹا ان سے کہہ دینا ہمیں سیدھا مدینے نہیں
بلکہ کربلا کے راستے لے کے جائیں. ارے چہلم کو کربلا میں اس طریقے سے اجتماع ہوا. ادھر سے جابر ابن عبداللہ آتے ہیں, ادھر سے زینب ام کلثوم آتی ہے. ایک دفعہ ہم پہنچتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ, وہ تمام یادیں تازہ ہو گئی. ارے کچھ دن پہلے علی اکبر کے سینے پہ پرچی چلی تھی. ارے کچھ دیر پہلے علی اصغر کے حلقوم پہ سے شعبہ تیر چلا تھا. ارے ابھی کچھ دنوں پہلے حسین کو کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا. جب بھی انسان پلٹ کر اپنے شہداء کی قبور پہ جاتا ہے وہ مناظر پلٹ کے ذہن میں آتے ہیں. ایک ایک بیوی نے اپنے آپ کو شہداء کی قبروں پہ گرا دیا. الفاظ بھی ملتے ہیں کہ زینب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر سے مس کیا. ایک دفعہ جانا چاہتی ہیں حضرت عباس کی قبر پہ. ارے شانے کٹ گئے, عباس تم نہ آ پائے. جب زینب کو سوار کرانے کی باری آئی تو ایک دفعہ فرات کا رخ کیا تھا لیکن کمپلین نہ کی, شکایت نہ کی. جانتی ہیں کہ ابو الفضل کے ہاتھ نہ رہے, لیکن جب پلٹ کے آئی ہیں امام سجاد سے کہا اے سجاد ابو الفضل کی قبر پہ چلتے ہیں, اے سجاد مجھے حسین کی قبر پہ لے جاؤ. ارے زینب آئی لیکن جملہ نہ سن پائیں گے. ارے بھیا آپ کے دین کی ترویج کرائی, ارے میں نے تبلیغ کر دی, لیکن جاننا چاہیں گے کہ میں نے اس کی کیا قیمت ادا کی. ارے سر سے چادر چھینی گئی, تازیانے برسائے گئے, درے پڑے, کان سے گوہر چھینے گئے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. 3 دن تک غم منایا. روایات میں مختلف بیان کیا جاتا ہے. ایک دفعہ قافلہ دوبارہ تیار ہے کہ اصل مدینے کی طرف پلٹ کے جا سکے. ساری تیاریاں مکمل, بس آخری جملہ اور زحمت تمام. اب سوار ہونے کی باری آئی, دوبارہ ہماریوں میں سوار ہو گئیں. جب سب سوار ہو گئے تو ایک دفعہ زینب نے دیکھا کہ ایک بی بی نظر نہیں آ رہی. پوچھا کون؟ کہا رباب نظر نہیں آتی. باہر آ کے دیکھا تو رباب حسین کی قبر پہ علی اصغر کی قبر کے کنارے بیٹھی ہیں. کہا بھابی کربلا سے نکل کر مدینے کے لیے قافلہ تیار ہے, ارے چلیے اب کوچ کا وقت آ گیا. ایک دفعہ رباب نے جواب دیا ہوگا زینب کو, اے زینب یہ دکھیاری مدینہ پلٹ کے کیوں جائے. ارے میری بیٹی زندان شام میں سو گئی, اب میرے شوہر اور میرا بیٹا کربلا میں. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس بات قبول فرما. ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کی حکم تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا